बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। इस टाइम पे कश्मीर के रोडों के ऊपर एक जंग चल रही है। जम्मू और कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी इस टाइम पे रोड के ऊपर मौजूद है। कुछ हलाकतें भी हो चुकी हैं आज कश्मीर के अंदर। ये वो कश्मीर जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे आज लड़ाई चल रही है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार बिलाल हाशमी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बिलाल हाशमी साहब, आपका ताल्लुक भी कश्मीर से है और इस टाइम पे कश्मीर के अंदर एक खून की जंग चल रही है। मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये सारा मामला है क्या? बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि इस अहम और खून रेज़ी के मौके पर आपने एक बड़ा बर्निंग इशू के ऊपर आवाज़ उठाई है। बात ऐसी है जनाब कि आज से 2.5 साल कबल आज़ाद कश्मीर के ताजरों, सहाफ़ियों, वकला और मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी के जो एक्टिव लोग थे, उन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई, जम्मू और कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसने आज़ाद कश्मीर के लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक़ की बात की। जिसमें 2 बुनियादी मुतालबात थे। वो ये थे कि आज़ाद कश्मीर की आवाम को 60 रुपये फ़ी यूनिट बिजली दी जा रही है। इस पर उनका मौक़िफ़ ये था कि मंगला डैम हमारा और आज़ाद कश्मीर से गुज़र कर पानियों से बनाकर बिजली वापडा को दी जाए और वही बिजली 60 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो कश्मीरी। मैं आपकी थोड़ा बात काट रहा हूँ, यानी कि लोगों ने मिल के, जो भी वहाँ के कारोबारी हजरात हैं, असर रसूख रखने वाले, ज़्यादा कारोबारी ताजर हजरात, ताजर भी है, वकला भी, कश्मीर के जो लोग हैं जी, उन्होंने मिल के एक कमेटी बनाई अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिसका नाम रखा जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी। लास्ट टाइम पे उन्होंने 2 चीज़ों पे आवाज़ उठाई। एक बिजली पे उठाई थी और दूसरी आटे पे उठाई। जब आटा सस्ता किया जाए, आटा सस्ता किया जाए। अब आप जो मंगला डैम का जिक्र कर रहे थे वो करें जी। अच्छा, मंगला डैम जो है वो आज़ाद कश्मीर की हदूद में है, ठीक है, मीरपुर में। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 3000 ख़ानदानों पर मुश्तमिल लोगों को वहाँ से निकाला गया और उस डैम की तामीर में हज़ारों लोगों की कब्रें हैं। बिल्कुल ऐसी। और बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद वो डैम बना था और उस डैम की बनी हुई बिजली आज़ाद कश्मीर की आवाम को 60 रुपये फ़ी यूनिट दी जा रही थी। तो एक ये मसला था, और जो है वो आटा को 150 रुपया किलो था। तो अब 3-4 दिन मुसलसल लॉकडाउन रहा और बड़ी पुरतशद्दद किस्म की वो काल बन चुकी हुई थी गुज़श्ता साल दिसंबर में। लेकिन जो है वो अवामी एक्शन कमेटी के दुरुस्त फ़ैसलों से ये दोनों फ़ैसले वो उन्होंने करवाए और आटे पर भी सब्सिडी दी गई और बिजली भी सस्ती हो गई थी। ये मुतालबात पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मंजूर किए। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के मुतल्लिका थे ये दोनों जी। अब उसके बाद उनके फर्दर क्या मुतालबात हैं जिस पे ये दोबारा से इकट्ठे हुए हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो खूबसूरत बात है ना, जो मैं आपको आपके सुनने वालों को बता रहा हूँ, वो ये है कि ये जितने भी उनके मुतालबात हैं वो गैर कानूनी नहीं हैं, न गैर अखलाक़ी हैं, ठीक है, और न वो कानून से मुबर्रा है। उनके तमाम हुकूक जो है वो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं। जैसे आटा और बिजली था, अब 38 मुतालबात है। 38 मुतालबात का चार्टर ऑफ डिमांड है। अवामी एक्शन कमेटी जो है वो उनको उन पर मनवान अमल चाहती है। उसमें से 36 मुतालबात आज से 6 दिन पहले मंजूर हो चुके हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मंजूर कराए हैं। वफाकी वज़ीर थे तारक फजल चौधरी साहब और हमारे भाई अमीर मुकाम साहब, ये दोनों हमारे ज़ाती दोस्त भी हैं। ये मुजफ्फराबाद तशरीफ़ ले गए और 14 घंटे के तवील मुज़ाकरात हुए, जिसमें 2 मुतालबात को छोड़कर बाकी सारे मुतालबात मंजूर हुए। अब दिलचस्प बात क्या है कि फिर पीछे रह क्या गया? ये 2 बुनियादी मुतालबात हैं, असल यही मुतालबात हैं। 36 मुतालबात जो मंजूर हुए हैं, वो हों या ना हों, वो आटे में नमक के बराबर थे। अब ये 2 मुतालबात बहुत अहम हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनमें से पहला मुतालबा ये है कि आज़ाद कश्मीर की जो अशराफिया है, MLAs हैं, मौजूदा MLAs, साबिक MLAs, मौजूदा वज़रा, साबिक वज़रा, मौजूदा ब्यूरोक्रेसी, साबिक ब्यूरोक्रेसी, उसमें जजेस भी हैं, पुलिस भी, हर शोबे के लोग हैं, उनकी मुराद ख़त्म की जाए। अच्छा, अब एक वज़ीर जो है और एक ब्यूरोक्रेट हुकूमत को 25-25, 30-30 करोड़ पे सालाना पड़ रहा है। जहां आज़ाद कश्मीर के अंदर 2005 के ज़लज़ले में स्कूल तबाह हो गए थे, आज तक वो बच्चे खुली छत के नीचे, अल्लाह ताला की दी हुई जो छत आसमान है उसके नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके पास स्कूल्स नहीं हैं। ठीक है।
آزاد کشمیر میں اچھے اسپتال نہیں ہیں، آزاد کشمیر کی روڈوں کی خستہ حالی ہے، آزاد کشمیر میں دوائیاں نہیں ہیں، آزاد کشمیر میں خوراک نہیں ہے، میری گزارش سن لیں عثمان بھائی، گزارش سن لیں، آزاد کشمیر کے جتنے بھی بنیادی حقوق ہیں جو تعلیم اور صحت سے متعلق ہے وہ 0/0 جمع 0 = 0 ہے، اور وہیں پر ایک وزیر جو ہے وہ 25 30 کروڑ روپے میں حکومت کو پڑ رہا ہے، سابق وزرائے اعظم ہیں، ان پٹرول، ملازمین، گاڑیاں، گھر، سابق ممبران اسمبلی جو زندگی میں ایک دفعہ بھی ایم ایل اے بنا تا حیات اس کی پینشن ہے، تو وہ ریاست کے اوپر اتنا بڑا مالی بوجھ ہے کہ اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی یہ مراعات ختم کی جائیں، پہلا مطالبہ، اور دوسرا مطالبہ یہ ہے ان کا جو بڑا مطالبہ ہے جو آپ کے ناظرین کو میں بتاؤں کہ وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ممبران اسمبلی کی تعداد ہے 53. There are 53 members of the Legislative Assembly of آزاد جموں اینڈ کشمیر. ٹھیک ہو گیا جناب. اب ان میں سے 12 ممبران اسمبلی جو ہیں وہ مہاجرین مقیم پاکستان ہیں، جو پارٹیشن کے وقت میں اور بعد میں جنگی حالات میں جو لوگ پاکستان میں آباد ہوئے تھے ان کی 12 نشستیں مخصوص ہیں جو الیکشن لڑ کے اسمبلی میں جاتے ہیں. اب اس میں کے پی کے کی یہ کشمیر کے لوگ ہیں جو پاکستان کشمیری مہاجرین ہیں جو پنجاب میں ہیں، پورے پاکستان میں کہیں بھی میں گزارش کروں جو بلوچستان میں ہیں، کراچی میں ہیں، اور کے پی کے میں ہیں، اسلام آباد میں بھی ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ایسے حلقے ہیں جہاں ایم ایل اے 80 ہزار ووٹ لے کر ایم ایل اے بنتے ہیں، اس کی نسبت پاکستان میں مہاجرین کی نشستوں کے ٹوٹل ووٹ ہی 2000 ہیں. اچھا، اس میں سے 6 آدمی کھڑے ہو گئے تو جس نے 600-700 ووٹ لے لیا اور وہ ایم ایل اے بن گیا. مطلب میری گزارش سن میں آپ کی یہ 12 سیٹیں یعنی 12 سیٹوں کا کوٹا ہے. کوٹا سے مراد یہ ہے کہ مہاجرین کے کوٹے پر یہ لوگ الیکشن لڑ کے ایم ایل اے بنتے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ بڑی دکھ کی پوائنٹ ہے جو اس وقت پاکستان کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں نقطۂ عروج پر ہے. وہ بات یہ ہے کہ ہر پاکستان میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، نون لیگ کی ہو، کسی کی بھی ہو، آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار یہ 12 سیٹیں ہیں. اوکے، میں سمجھ گیا. جو بھی یہ 12 نشستیں جس پارٹی کے قابو میں ہیں وہ آزاد کشمیر کی حکومت بنا لے گی. یہ مسئلہ ہے سارا. اب عوامی یعنی اس 12 سیٹوں پہ کشمیر کا کوئی بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، یہ مہاجرین نہیں لڑنا، یہ مہاجرین کی سیٹیں ہیں. کوٹا ہو گیا نا، کوٹا ہو گیا، اللہ کرے 200 لے لے. ہاں لیکن انہی 12 نشستیں جو آسان ہے وفاقی حکومت ان کو بناتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، آج کل ایک صاحب ان کا نام عاصم بٹ ہے، وہ آزاد کشمیر کے امور نوجوانان، سپورٹس اور یوتھ اینڈ کلچر کے وزیر ہیں. 800 ووٹ لیے. اچھا 800. ویسے آپس کی بات ہے 800 ووٹ تو میں خرید بھی سکتا ہوں سر، اتنے تو بندہ بڑے مزے سے لے سکتا ہے. اور ان کے گھر، گاڑی، بنگلہ، 12 گاڑیاں ہیں ان کے پاس، اور اتنی بڑی منسٹری ان کے پاس ہے. اور صاحب جو ہے وہ اس سے پہلے رکشا چلاتے تھے راجہ ہزار میں. نہ کیوں کریں سر، آپ اسٹڈی کریں. اب عوامی ایکشن کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ 12 جو ممبران ہیں. اچھا ایک بات میں آپ کو مزید آپ کے آڈینس کے لیے میں کھول کے آسان ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں. بات صرف یہ 12 نشستوں کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان 12 نشستوں سے اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. پاکستان کے نام پر سکیمیں منظور ہوتی ہیں کہ مندرہ میں روڈ بنائیں گے، مانسیرا میں روڈ بنائیں گے، فیصل آباد میں کشمیری رہتے ان کی گلیاں پکی کر رہی ہیں، کھمبے، ٹوٹیاں، نالیاں، تعلیمی پیکیج، پتہ نہیں فلاں فلاں فلاں. اب مخصوص لوگ ہیں. ہر دفعہ ایک اور صاحب ہیں ماجد خان صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، پتہ نہیں وہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے، دوست ہے میرے. اب وہ کے پی کے کی نشست پر الیکشن لڑ کر آتے ہیں. ابھی وہ وزیر خزانہ آزاد کشمیر ہیں. ووٹیں کتنی لی ہیں ذرا پوچھیں؟ 800,000.
اور وزارت خزانہ ان کے پاس ہے حضرت، اور ان کے اوپر تو ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے نہیں، وہ مہاجر بھی نہیں ہے، یہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ مقیم پاکستانی ہے، ہمارا پاکستان ہماری منزل ہے، پاکستان ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے، پاکستان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان کا ڈومیسائل جو ڈومیسائل ہی پاکستانی ہے، جو بات غلط ہے وہ سر یہاں یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں کہ پیسے دے کر 2 نمبری اور دھوکے کے ذریعے اسٹیٹ سبجیکٹ ڈومیسائل جو ہے وہ مہاجرین کا بنوا کے راتوں رات پیسے دے کر اگلے دن توڑے لوگ مہاجر مقیم ہو گئے نے، انہوں نے الیکشن لڑیا تو جا کے وہ وزیر بن گئے۔ تو اس لیے نہ صرف یہ کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے کہ ان کو اس لیے ختم کریں کہ ان کی کوئی دشمنی نہیں۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں، کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے خلاف بات ہو رہی ہے یا مہاجرین کے خلاف بات ہو رہی ہے، حضرت نہ پاکستان کے خلاف بات ہو رہی ہے نہ مہاجرین کے خلاف بات ہو رہی ہے، مہاجرین کے نام پر جو دھوکہ، جو بے ایمانی، جو کرپشن، نوسر بازی ہو رہی ہے، یہ اس کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ اچھا اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا کہ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں فائرنگ ہو رہی ہے، اسٹیٹ فائرنگ، 2 گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک گروپ تو مجھے کنفرم ہے جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی، دوسرا گروپ کون سے تھا؟ اور اسٹیٹ فائر چل رہے تھے سر، بیچ میں کچھ بندے فوت بھی ہو گئے، کچھ بندے بیچ میں زخمی بھی ہو گئے۔ عثمان بھائی ہماری بڑی بدقسمتی ہے، اور دونوں سائڈ سے کشمیری میں آپ کو بالکل آپ کو انتہائی کھلے واشگاف دو ٹوک واضح قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو سچی کھری بات کرو، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو 29 سپٹمبر کی کال ہے، اس کو 1 سال ہو گیا ہے۔ کتنا جناب؟ 1 سال پہلے سے۔ تو آزاد کشمیر کی ریاستی جماعت جو پاکستان سے نہیں گئی، جو آزاد کشمیر کی اپنی سیاسی جماعت ہے، آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس، سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان اس کے صدر اور روح روا ہیں، ان کی جماعت مسلم کانفرنس نے اچانک رات کو 12 بجے امن مارچ کا اعلان کر دیا۔ اچھا آپ اندازہ کریں کہ دھیر کوٹ کوہالہ جو آزاد کشمیر کا پاکستان سے ملانے والی اہم ترین شاہراہ اور پل ہے، اس پل کے اوپر رات کو جہاں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ پہنچے، وہیں مسلم کانفرنس کے کارکن پہنچ گئے۔ تو عثمان بھائی رات کو تو تصادم ہوتے ہوتے بچ گیا۔ اب صبح جب پوری مظفر آباد ڈویژن کے ہزاروں تاجر، وکلاء، صحافی اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے جب مارچ شروع کیا، وہیں پر مسلم کانفرنس میں سردار عتیق احمد خان صاحب کے داماد ہیں راجہ ثاقب مجید صاحب، گو کہ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، انہوں نے عوامی مارچ کا اعلان کر دیا۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی اور زیادتی کی بات ہے کہ ایک دیکھیں عوامی کمیٹی درست ہے نہیں ہے وہ جانے، حکومت جانے، ان کا کام ہے، حکومت تھام لے گی نا، پھر حکومت چھولے تو بیچ نہیں، سر حکومت چھولے بیچ رہی ہے، حکومت اقتدار ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، آئی جی ہے، چیف سیکرٹری ہے، پولیس ہے، فورسز ہیں، وہیں پر جا کر آپ نے ایک سیاسی جماعت جو پولیس کے ساتھ مل کر، اور بڑی خطرناک بات ہے یہ کہ وہ پولیس کے اور اداروں کے ساتھ مل کر عوامی ایکشن کمیٹی کے راستے میں رکاوٹ ڈال کر وہ اسٹیٹ فائر کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی زیادتی اور بدقسمتی ہے، اور ایک آدمی، 2 لوگ جو ہے 2 لوگ سر شہید ہو چکے ہیں اور کافی زیادہ ابھی زخمی ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، آلریڈی عوام ایک جگہ پہ جمع ہے، چاہے ٹھیک ہے یا چاہے غلط ہے، یعنی کہ ایک گروپ جمع ہے، دوسرے گروپ کو بھی وہاں پہ لے جایا گیا، اس کا مطلب ہے کہ لڑوانا چاہتے تھے، لے جایا پتا تھا ان کو کہ دوسرا گروپ جب جائے گا تو لڑائی ہوگی۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ مطلب ہے اب یہ خون ریزی، بدماشی اور غنڈہ گردی جو ہے وہ اس میں شامل ہو گئی ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پہلے کوئی حالات کے سازگار ہونے کا چانس تھا، مذاکرات ہو جاتے یا کوئی بات ہو گئی۔ اب جب ایک طرف حکومت ہے اور ایک طرف ایک سیاسی جماعت کی غنڈہ گردی ہے، اس نے آزاد کشمیر کے پرامن ماحول کو سبوٹاژ کیا اور آزاد کشمیر کے اندر ایک نئی بیرا روی اور دشمنی کی بنیاد ڈال دی۔ ایسے ہی اب میرا خیال ہے کہ 2 انٹری پوائنٹس جو کھلے تھے وہ بھی بند ہو گئے، اور اب آزاد کشمیر بالکل بلیک آؤٹ ہے، اللہ جانے کون بشر ہے، نیٹ بھی وہاں پہ نہیں چل رہا۔ میں نے آج آواز اٹھائی ہے، ابھی میں 2 ٹی وی چینلز پر جا رہا ہوں، میں وہاں بھی بات کروں گا کہ اب وقت سے پہلے لاک ڈاؤن تو گورنمنٹ نے کرایا، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تو آج کی کال تھی، لیکن کل 28 تاریخ سے ہی آزاد کشمیر میں موبائل اور انٹرنیٹ سروسز مکمل بند ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہیں، اتنی پریشانی۔ سر یہ چیز تو اکثر ہم نے پاکستان میں دیکھی ہے،
کہ جب بھی کسی قسم کا پی ٹی آئی کا آپ دیکھ لیں، جب بھی مارچ ہو اس سے پہلے ایک دن پہلے چیزیں بند ہونا، کنٹینر لگنے سٹارٹ ہو گئے. بات یہاں پہ یہ کہ دیکھیں عوام میں یہ آپ کو روکتا ہوں، اسلام آباد کی اور آزاد کشمیر کے حالات میں بڑا فرق ہے. آزاد کشمیر پاکستان جیسے بڑے ملک کا دارالخلافہ ہے، بلکہ آزاد کشمیر کے اوپر انڈیا کی نظریں ہیں، آزاد کشمیر کے اوپر بین الاقوامی برادری کی نظریں ہیں، آزاد کشمیر کے اوپر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی نظریں ہیں. آزاد کشمیر ایک ٹیریٹری ایسی ہے، ایک ایسا علاقہ ہے جو بین الاقوامی قوانین کے مطابق متنازع علاقہ ہے، اس کی ایک سینسٹیوٹی ہے. اچھا مجھے یہی سمجھ آ رہا ہے اس ٹائم پہ کہ جب لوگ اپنے حق کے لیے نکلے تو ان کا مسئلہ گورنمنٹ کے ساتھ تھا، ہو سکتا آج رات تک وہ حل بھی ہو جاتا جب نظر آ رہا تھا، لیکن اب چونکہ بندے شہید ہو چکے ہیں، بیچ میں اموات ہو گئی، زخمی ہو گئے، اب یہ معاملہ آگے کی طرف جائے گا، ہو سکتا ہے مارشل لاء کی طرف بھی چلا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں کھل کے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ماضی میں بھی ہوا ہے کہ وہ جنرل حیات خان صاحب کو بٹھا دیا گیا تھا. تو میں آزاد کشمیر کے حکمرانوں کو، سیاسی اشرافیہ کو، ایم ایل ایز کو اور آزاد کشمیر کے صاحب اقتدار لوگوں کو یہ اپنا خدشہ ظاہر کر رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں آپ کی سیاسی بساط کو لپیٹ کر ایک جنرل صاحب کو مظفر آباد میں بٹھا دیا جائے گا تو پھر آپ چھولے بیچیں گے. سر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے آلریڈی؟ دیکھیں بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی شاید نرم گوشہ باقی ہو. اب بھی اگر ہوش کے ناخن لے لیے جائیں تو اس خطرے سے بچا جا سکتا ہے. چلیں جی، بہت بہت شکریہ بلال ہاشمی صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں، خاص طور پہ آپ نے چیزیں کلیئر کر دی کہ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی ہے کیا، اور پھر سردار عتیق صاحب کی پارٹی کا بھی آپ نے ذکر کر لیا. اب یہ تصادم، اچھا کشمیر کے لوگ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. عثمان بھائی میں بڑی خاص بات آپ کو بتاؤں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ کشمیری ہیں. ٹھیک ہے، ان کا جو حزب اقتدار ہے، یعنی جو گورنمنٹ کے ساتھ ان کے مسائل اور معاملات ہیں، اس کا حکومت پاکستان سے یا وفاقی حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں. ٹھیک، اس کو آپ کلیئر کر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی آرمی کے خلاف اور وفاقی حکومت کے خلاف ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ آپ اپنے ویئرز کو کلیئر. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ احتجاج جو انہوں نے کیا تھا دو کشمیری حکومت کے خلاف، اس حکومت کے خلاف تھا، ان کا آپس میں یہ اختلاف تھا، اس کا اس سائڈ سے کوئی معاملہ بھی نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کوالا پل کے پار اس سے کوئی لینا کوئی نہیں. ویورز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، آپ کو جو بھی سمجھ آیا تو، اور دعا کرتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ کرے یہ سارے معاملات تھم جائیں اور مزید اس میں شہادتیں نہ ہو. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.